नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तक़बाल है। हाज़िर खिदमत है आपका महबूब प्रोग्राम राह नजात लेकर। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन इस स्टूडियो और प्रोग्राम के रौनक को दोबाला कर रहे हैं सिलसिला चिश्तिया साबरिया के साहिब निस्बत आलिम दीन और मारूफ इस्लामी स्कॉलर जनाब मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब। आइए मिलकर आपके और अपने मौज़ज़ मेहमान का इस्तक़बाल करते हैं। पुरतपा खैर मक़दम मौलाना साहब। और नाज़रीन आप सबको भी आपके प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। इस प्रोग्राम में जोड़ते हैं आज के मौजू के साथ। आज का जो हमारा मौजू है वो है नमाज को वक्त पर अदा करना। नाज़रीन तौहीद के बाद जो सबसे अहम तरीन रुकन है इस्लाम का वो नमाज है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज को वक्त पर अदा करो, ये अल्लाह के नज़दीक महबूब तरीन अमल है। इसी तरह अल्लाह ताला खुद भी कुरान पाक में फरमाता है कि इन्न सलात कानत अलल मुमिनीन किताबन मौक़ूता, कि नमाज मोमिनीन पर फ़र्ज़ की गई है मुक़र्रर औक़ात पर। तो नमाज की पाबंदी बहुत ज़रूरी है। इस पर कहीं कोई कोताही की इजाज़त नहीं है, कहीं कोई रुख़्सत नहीं है। ख़्वाह वो बिस्तर मर्ग हो, मैदान जिहाद हो, कहीं भी हो, नमाज में कोई भी रुख़्सत नहीं है। नमाज किसी भी हालत में छोड़नी नहीं चाहिए। हम देखते हैं कि बाजमात नमाज की पाबंदी तो ज़रूरी है ही, लेकिन वक्त पर नमाज अदा करने की जो फजीलत है उसके बहुत सारे बयानात मिलते हैं, बहुत सारी ताकीद मिलती है। शायर ने भी क्या खूब कहा है कि नक्श तौहीद का हर दिल में बिठाया हमने, ज़ेर खंजर भी ये पैगाम सुनाया हमने। बाजमात नमाज की अगर मिसाल देखनी हो तो इसकी सबसे बेहतरीन और सबसे दर्दनाक तस्वीर मैदान करबला में सामने आती है। आधे लोग जिहाद कर रहे हैं और आधे लोग नमाज अदा कर रहे हैं। फिर वो लोग जो नमाज अदा कर चुके वो मैदान जिहाद की जानिब जाते हैं और बाकी लोग नमाज अदा करते हैं। एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयाज़, ना कोई बंदा रहा और ना कोई बंदा नवाज। आ गया ऐन लड़ाई में अगर वक्त नमाज, आ गया ऐन लड़ाई में अगर वक्त नमाज, क़िबला रू हो के ज़मी बोस हुई कौम हिजाज। तो ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत थी, ये रसूल पाक के सहाबा थे, ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत थे। हम आज ख़ुद को कहाँ पाते हैं नमाज की पाबंदी में या वक्त पर नमाज को अदा करने में जो कोताही होती है मौलाना साहब, उस पर हम किस हद तक कसूरवार हैं, सज़ावार हैं? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, इस्लाम के जो 5 अरकान हैं, 5 पिलर्स हैं, उनमें तौहीद तो एक इकरारी और दिल के यकीन का नाम है। बेशक तौहीद के मामले में हमें कुछ करना नहीं है, बल्कि दिल के अंदर वो यकीन बिठाना है, उस बात को तस्लीम करना है। उसके बाद जब इस्लाम की अमली ज़िंदगी शुरू होती है तो उसमें सबसे पहली चीज़ और सबसे अहम चीज़ वो नमाज है। और नमाज की ताकीद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस में बेशुमार की है। कुरान मजीद की आयतें जगह जगह भरी पड़ी हैं कुरान मजीद में, जिसमें नमाज की ताकीद की गई है। दूसरे जितने अरकान हैं, अरकान वो भी हैं, वो भी अहम हैं और वो भी इस्लाम के सुतून माने जाते हैं। लेकिन जितनी चीज़ें और हैं वो सब बहुत सारे लोगों से उनका ताल्लुक़ ही नहीं होता। मिसाल के तौर पर ज़कात अहम फरीज़ा है, लेकिन जो आदमी मालदार नहीं है या माल आता है उसके पास, बड़ी मकदार में माल आया लेकिन उसके ऊपर साल नहीं गुज़रा, वो ख़र्च हो गया, उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ नहीं हुई। एक आदमी हज के हालात नहीं है, उसके वहाँ तक पहुँचने के लिए गुंजाइश नहीं है, उसके ऊपर हज फ़र्ज़ नहीं हुआ। एक आदमी बीमार है, मुसलसल बीमार है, रोज़ा नहीं रख सकता, या बहुत बूढ़ा है वो रोज़ा नहीं रख सकता, उसके ऊपर रोज़ा फ़र्ज़ नहीं है, फ़िदिया वगैरह देकर वो उसकी खलासी हो जाएगी। तो बाकी चीज़ों का कुछ न कुछ हल मौजूद है। लेकिन नमाज का मामला ये है कि नमाज बीमार है तब छूटती नहीं है, जंग के मैदान में है जब नहीं छूटती है। कुरान मजीद में ख़ुद तफसील बयान की गई है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे के 5वें पारे में उसकी तफसीलात बयान की गई हैं कि जंग के वक्त में अगर नमाज का वक्त हो गया है तो कुछ लोग जाएं और वो नमाज़ पढ़ें। और चूँकि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में न तो कोई इसके लिए तैयार हो सकता था कि हुज़ूर के बग़ैर नमाज़ पढ़े या कोई और इमामत करे, इसलिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुक्म होता था कि 1 रकात वो उनको पढ़ाएँ, फिर वो लोग चले जाएँ, फिर दूसरे लोग आएँ, वो नमाज़ पढ़ें। जंग के वक्त में भी इस बात की गुंजाइश नहीं है कि चलो जंग से फारिग हो जाएँ, फिर उसके बाद में क़ज़ा पढ़ ली जाएगी। क़ज़ा करने की गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल मासा, आज हम देखते हैं कि आम सी बात है,
قضا کر لیتے ہیں، کوئی بات نہیں بعد میں ادا کر لیں گے، جبکہ ایک قضا ہوتی ہے اور پھر یہ سلسلہ چلتا جاتا ہے. کس کس کی قضا ادا کرے گا انسان؟ نہ اس کے پاس اس کو یہ یقین ہے کہ اس کی سانسیں باقی ہیں، نہ اسے یہ یقین ہے کہ اس کی صحت، اس کی تندرستی باقی ہے. بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں. تکبیر اولیٰ کی جب بات ہوتی ہے مولانا صاحب کہ جس نے 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کر لی، تو اس کے لیے 2 طرح کی براءت ہے، براءت من النار و براءت من النفاق، کہ وہ نہ تو وہ منافق رہتا ہے اور نہ وہ اس کو جہنم میں جو ہے وہ جلایا جائے گا. تو تکبیر اولیٰ کا اہتمام کتنا ضروری ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی تکبیر اولیٰ فوت ہو جاتی ہے، لوگ نماز میں پہنچنے میں، باجماعت نماز میں تکبیر اولیٰ کو پانے میں سستی کرتے ہیں. یہ کتنا غلط ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ وقت پر نماز پڑھنا اور چیز ہے، اس میں بھی ایک اعلیٰ قسم ہے تکبیر اولیٰ کی پابندی کرنا. اس لیے کہ جس آدمی نے 1 رکعت امام کے ساتھ چھوٹ گئی، نماز تو وقت پہ اس کی ہو گئی، باجماعت بھی ہو گئی، لیکن تکبیر اولیٰ فوت ہو گئی. تکبیر اولیٰ فوت نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب امام پہلی، اولیٰ کا مطلب پہلی، تو پہلی بار جب امام اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھتا ہے اس وقت سے وہ شریک ہے. اس کا مطلب ہے تکبیر اولیٰ کی پابندی. اور یہ پابندی اس کو مل سکتی ہے، تکبیر اولیٰ کی پابندی وہ کر سکتا ہے جو نماز سے پہلے سے پہنچنے کی کوشش کرے گا. اور یہ ساری چیزیں جو ہیں بڑی منصوبہ بندی چاہتی ہیں. ہم بیٹھے ہوئے ہیں، مہمان آئے ہوئے ہیں، چائے ہو رہی، ناشتہ ہو رہا ہے. ناشتہ شروع کرنے سے پہلے ہمیں ٹائم دیکھنا پڑے گا کہ ناشتے میں کم سے کم آدھا گھنٹہ لگ جائے گا، تو ناشتہ بعد میں لاؤ، ابھی پہلے نماز پڑھ لیں. وضو ہم نے کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ اگر وضو کرنا ہے اور نماز ہو رہی ہے 9:30 بجے، تو 9:30 بجے ہم وضو کے لیے اٹھیں گے تو نماز نکل جائے گی. ساری چیزوں کا حساب لگانا پڑتا ہے. ہم کبھی کہیں جاتے ہیں کسی علاقے میں تو وہاں جا کے ہم پوچھتے ہیں نماز یہاں کس وقت ہوتی ہے اس مسجد میں. اور میرا تجربہ یہ ہے کہ آدمی یہ اقرار کرنے میں اپنی توہین سمجھتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں، اس لیے وہ جھوٹ بول دیتا ہے کہ 9:15 بجے ہو رہی ہے 9 بجے، تو نماز تو نکل گئی. اس لیے میں کبھی بھی مسجد میں کسی یہاں کے نمازی سے بھی نہیں پوچھتا. زیادہ تر لوگ یہ کرتے ہیں، ٹائم نہیں دیکھتے، اذان ہوئی اٹھ کے چل دیے، جا کے نماز پڑھ لی. انہیں پتہ نہیں ہے، بہت سارے لوگوں کو یہ خبر نہیں ہوتی نماز ہوتی کس وقت ہے، پڑھتے ہیں پابندی سے. اس لیے کسی سے پوچھتے نہیں ہیں. وہاں جا کے جو نقشہ لگا ہوا ہے اس پہ لکھا ہوا ہے 9:30 یا 9:15، اس پر یقین کرتے ہیں. یہ اہتمام جو آدمی کرے گا وہی تکبیر اولیٰ پا سکتا ہے. اس لیے تکبیر اولیٰ پانا جو ہے وہ ایک چھوٹی سی چیز نہیں ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے. بہت بڑی ذمہ داری ہے. سارے حساب پہلے سے لگانے پڑتے ہیں. رمضان میں ایک کالر نے سوال کیا تھا کہ وہ لوگ جو اعتکاف کر رہے ہیں وہ پہلے سے وہاں موجود ہیں، تو کیا ان کا اجر ہم سے زیادہ ہوگا؟ جو معتکف ہے، جو پہلے سے وہاں موجود ہے، تکبیر اولیٰ اگر اس نے پا لی ہے تو اس کا اجر باقی لوگوں سے زیادہ ہوگا. تو اس کے لیے خاص طور پر منصوبہ بندی یا پھر صاحب دل ہونا، اللہ والا ہونا، یہ تمام چیزیں بہت اہمیت رکھتی ہیں. ہم پھر آ رہے ہیں عام لوگوں کی جانب کہ وقت پر نماز پڑھنا، چاہے وہ مرد ہے، چاہے وہ عورت ہے، چاہے بزرگ ہے، چاہے وہ بچہ ہے. یہ خیال کہ ہم نماز میں سستی نہ کریں، نماز کو آخر وقت تک جو ہے وہ موقوف نہ کریں، ملتوی نہ کریں، کیونکہ کہتے ہیں وہ نماز لوٹا دی جاتی ہے مولانا صاحب. اور خاص طور پر حافظوا علی الصلاۃ اور صلاۃ الوسطیٰ. تو یہ جو صلاۃ وسطیٰ ہے اس کے بارے میں کچھ بتائیے. دیکھیے، صلاۃ الوسطیٰ کے بارے میں بہت سارے اقوال ہیں. وسطیٰ کا مطلب درمیانی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دن اور رات کے درمیانی نماز جو ہے وہ فجر ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مغرب ہے. لیکن عام طور پر جو اکثر روایتوں سے جو معلوم ہوتا ہے صلاۃ وسطیٰ صلاۃ العصر ہے. وہ اس لحاظ سے کہ دن کے مشاغل ہمہ ہمی جو تھی وہ تقریباً پوری ہو گئی ہے اور اب رات کی تیاریاں شروع ہو رہی ہیں. اس طرح سے وہ مغرب جو ہے اصل میں رات کی نماز ہے. سورج ڈوبنے کے بعد نماز رات شروع ہو جاتی ہے. تو اب جو اس سے پہلی جو نماز رہ گئی تو وہ دن کی نمازوں اور رات کی نمازوں کے بیچ میں عصر جو ہے وہ درمیان میں آتی ہے. خاص طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ لوگوں کو بددعا دی کہ خدا ان کو یہ کرے، انہوں نے ہماری نماز وسطیٰ عصر کی نماز نکلوا دی. تو یہ نماز کی پابندی جو ہے وہ ایمان کی بہت بڑی علامت ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی کو گورنر بنا کے کہیں بھیجتے تھے، کوئی ذمہ داری دیتے تھے، تو یہ تاکید کرتے تھے کہ تم نمازوں کی پابندی کرنا. جس نے نماز ضائع کر دی وہ دوسرے کاموں کے لیے اضیاع ہوگا، اور زیادہ ضائع کرنے والا ہوگا. اس لیے نماز کی پابندی یہ ایک علامت ہے مومن ہونے کی. جو آدمی عملاً نماز سے غافل ہے اس کا مطلب یہ کہ دوسری چیزوں کی پرواہ نہیں کرے گا. وہ مہذا فرشتوں کی ڈیوٹیاں بدلتی ہیں اور اس کے بعد جب یہ فرشتے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس تو پھر اللہ تعالیٰ دریافت کرتا ہے فرشتوں سے کہ میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا.
نمازیں ادا کر رہے تھے، سستی برت رہے تھے، کوتاہی برت رہے تھے، غفلت کا شکار تھے. تو یہ جو عمل ہے ڈیوٹیوں کی تبدیلی کا، انسان کو تو پتہ ہی نہیں کہ فرشتوں کی ڈیوٹیاں بھی تبدیل ہوتی ہیں. ان کا جو اعمال نامہ ہے یا ان کی کارگزاری ہے وہ اللہ کے حضور پیش ہوتی ہے اور دن میں 2 مرتبہ ہوتی ہے. اصل میں ایمان بالغیب جسے ہم کہتے ہیں نا، وہ ایمان بالغیب یہی ہے. فرشتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے، نہ آئیں. ہوا ہمیں نظر نہیں آتی نا، جسم کو محسوس ہوتی ہے کہ ہوا ہے. وہ نہ چلے تو ہم کہتے ہیں ہوا نہیں چل رہی ہے. محسوس ہوئی جسم کو، ہم نے کہا ہوا چل رہی ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو جسم کو محسوس بھی نہیں ہوتی، لیکن ایمان ہمیں بتاتا ہے کہ وہ موجود ہیں. فرشتے موجود ہیں، ان کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں. فجر کے وقت رات والے فرشتے چلے جاتے ہیں اور دن والے آتے ہیں. وہ اس وقت تک جاتے نہیں ہیں، انہیں ہینڈ اوور کر کے جاتے ہیں. وہ ایسا نہیں کہ رات والے چلے گئے دن والے آتے رہیں گے، ایسا نہیں. رات والے ابھی موجود ہیں، پھر دن والے آ جاتے ہیں، پھر رات والے جاتے ہیں. اسی طریقے سے شام کو ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان سے اپنے بندوں کے بارے میں پوچھتا ہے، حالانکہ وہ ہر چیز کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہے. لیکن وہ ایک طرح سے ایک مسرت، ایک ان فرشتوں کو یاد دلانا ہوتا ہے کہ فرشتوں تم ہی نے کہا تھا نا انہی کے بارے میں کہ ہم تو عبادت کرنے کے لیے کافی ہیں اور یہ خطر و فساد پھیلائیں گے، گندگی پھیلائیں گے دنیا میں. تم ذرا دیکھو یہی بندے ہیں میرے، وہ عبادت کے لیے مسجدوں میں جمع ہیں. ابھی نماز میں آدھا گھنٹہ ہے اور کتنے لوگ آ کے صف اول میں بیٹھ گئے ہیں، اعتکاف کی نیت کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، تسبیحات پڑھ رہے ہیں، نماز کا انتظار کر رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی نماز پڑھتا ہوا ہی شمار ہوتا ہے ما دام ینتظر الصلاۃ، جب تک وہ نماز کا انتظار کرتا رہتا ہے. تو کتنی سہولت ہے، آدمی خالی بیٹھا ہوا ہے آرام سے. سردی کا موسم ہے، کمبل اوڑھ کے آرام سے بیٹھا ہوا ہے. گرمی کا موسم ہے، اگر مسجد میں اے سی بھی لگا ہوا ہے تو آرام سے وہ ٹھنڈی ہوا کھا رہا ہے، پنکھے کے نیچے بیٹھا ہوا ہے، کوئی محنت نہیں پڑ رہی ہے اور وہ اجر پا رہا ہے نماز کا. مولانا صاحب، جب یہ فرشتے جا کر اللہ کو بتاتے ہیں کہ ہاں تیرے بندے جو ہیں نماز میں مصروف ہیں، تسبیحات میں، اذکار میں مصروف ہیں، نوافل میں مصروف ہیں، اللہ تعالیٰ کو بہت خوشی ہوتی ہے جیسے آپ نے بتایا. جی، اگر ایسا معاملہ نہیں ہوتا، اس کے برعکس ہوتا ہے، تو پھر تو شیطان خوش ہوتا ہے. شیطان خوش ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے میں نے صحیح کہا تھا. اب دیکھو وہ ان کی ذلت و رسوائی سے خوش ہوتا ہے اور فرشتوں کو جو بدگمانی ہوئی تھی اس وقت میں اس کی بھی تصدیق ہوتی ہے کہ واقعی یہ شر و فساد کا مجموعہ ہے. یہ انسان دن بھر غافل رہ کر کمائی کرتا ہے، تھکتا ہے. بعض روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دن کا جو ہے وہ رات دن محنت کرنے والا اور رات کو پڑا ہوا مردوں کی طرح سے سو رہا ہے. صبح کو اٹھا ہے جب سورج نکل آیا ہے، اس کے بعد اٹھا ہے، اٹھتے ہی پھر دنیا میں لگ گیا ہے. سارے دن مصروف رہ کر دنیا سے آیا ہے، کھایا پیا پھر سو گیا. ایک جانور کی زندگی جس کی کوئی ڈیوٹی نہیں سوائے کھانے پینے کے. جبراً مالک نے اگر کسی کام میں لگا دیا تو وہ کر رہا ہے اور اس کو کچھ نہیں، اس نے مجبور نہیں کیا تو آرام سے بیٹھا ہے یا کھڑا ہے، جگالی کر رہا ہے. اسی طرح سے انسان گویا اپنے آپ کو جانور بنا دیتا ہے جب وہ اپنی ذمہ داریوں کو پوری طرح ادا نہیں کرتا. مولانا صاحب، کچھ لوگوں کی مثالیں ایسی ہیں جو آپ نے بھی بیان کی، اور کچھ اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں جو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، صبر کرتے رہتے ہیں. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے کہ 30 سال تک وہ پائلز یعنی بواسیر جیسی بیماری میں مبتلا رہے، لیکن کہتے ہیں کہ لا شکا ولا بکا ولا تضرع، نہ شکوہ کیا، نہ آنسو بہائے اور نہ واویلا مچایا انہوں نے. نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نوازا کس طرح کہ جب وہ سحری کے وقت تہجد کی نماز پڑھتے تھے تو فرشتے ان سے مسافہ کرتے تھے. تو یہ جو کیفیت ہے یا یہ جو صبر ہے، یہ استقامت ہے، یہ جو شکر ہے، یہ بندے کو کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے قریب کرتا ہے اور کس طرح اللہ تعالیٰ کی نوازشات کی، مہربانیوں کی بارش ہوتی ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کبھی کبھی پریشانیاں دے کر انسان کا امتحان لیتا ہے. وہ اگر راحتیں دے تو اس کو کچھ نہیں جاتا اور پریشانیوں میں ڈال کے اسے کوئی راحت نہیں مل جاتی. وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ جذبہ وفاداری میں کہاں تک ہے، کس حد تک وہ مجھے یاد کرتا ہے. وہ 30 برس ہو گئے ہیں، کوئی شکایت نہیں کی، کسی انسان سے ذکر نہیں کر رہے، کیا کروں، یہ تکلیف ہے مجھے، یہ پریشانی ہے. کسی سے کیوں کہتے ہو؟ کہنا ہے تو اللہ تعالیٰ سے کہو. وہ نہ روئے، نہ گر گڑائے، نہ کسی سے کچھ کہا، صبر کرتے رہے. حالانکہ اگر وہ دعا کرتے تو غلط نہ ہوتا. جی، حضرت ایوب علیہ السلام ان کو بھی جو تکلیف تھی صبر کرتے رہے، اور جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم تو انتظار میں تھے، تم کہو تو ہم تمہاری پریشانیاں دور کریں، اور اب دیکھو ابھی دور کرتے ہیں.
اور آنن فانن وہ تکلیف بھی ختم ہو گئی، وہ بڑھاپا اور کمزوری اور بیماری اور گھلا ہوا جسم پھر سے تر و تازہ جسم بن گیا، پھر سے نوجوانی کی زندگی آ گئی، اور پھر وہ ساری حکومت اور ساری سہولتیں، ساری چیزیں آ گئیں۔ اللہ تعالیٰ انسان کو جو پریشانیاں دیتا ہے، کبھی کبھی ہمارے بہت سارے بھائی جو پریشانی بیان کرتے ہیں، اس میں ایک پہلو یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم خدا پاک کے سامنے ایک امتحان دے رہے ہیں۔ ہم اگر صبر کرتے ہیں تو امتحان میں پاس ہو جاتے ہیں، اور جزا فضا کرتے ہیں، گھبراتے ہیں، اس سے کہہ رہے ہیں، اس سے کہہ رہے ہیں، اپنی حاجتیں لے کر لوگوں کے پاس جا رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے، ہمیشہ ہر ایک کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب کوئی آدمی محتاج ہوا، پریشانی میں آیا، تنگ دستی کا شکار ہوا، اور وہ لوگوں کے سامنے اس نے ہاتھ پھیلا دیے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب تو لوگوں کے ہی حوالے رہے، اب مجھ سے تیرا کوئی واسطہ نہیں، میں نے تجھے ایک پریشانی بھیجی تھی، اس کے لیے تجھے مجھ سے کہنا چاہیے تھا، تو نے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا دیا، میری توہین کی ہے تو نے، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تنگ دستی میں مبتلا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جو حالات بھی دیتا ہے، ہر چیز دوست می رسد نکوست، جذبہ وفاداری کا تقاضا یہ ہے کہ دوست کی طرف سے جو کچھ آ رہا ہے وہ سب ٹھیک ہے، نہ شادی داد سامانے، نہ غم آورد نقصانے، بپیش ہمت ماں ہرچ آمد بود مہمانے۔ نہ خوشیوں سے ہم بہت زیادہ بفر گئے، خوش ہو گئے، نہ رنج و غم سے پریشان ہوئے، ہمارا یہ یقین ہے کہ جو کچھ بھی ہمارے پاس آیا ہم نے اس کو مہمان بنا کر قبول کیا۔ جی مولانا صاحب بالکل صحیح فرمایا۔ یہ جبین جب تک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکتی نہیں ہے، جب تک یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدریز نہیں ہوتی، جب تک یہ اللہ تعالیٰ کے قرب سے دور رہتی ہے، تب تک پریشانیاں اس سے قریب رہتی ہیں، اور جو ہی یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدریز ہوتی ہے، اللہ کے سامنے ہم روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، فریاد کرتے ہیں، اور اسی کے سامنے دست سوال دراز کرتے ہیں، پھر ہم دیکھیں کہ مشکلات کہاں جاتی ہیں، کس طرح سے رحمتیں ہم آغوش ہوتی ہیں ہم سے۔ بالکل مشکلات دور بھی ہوتی ہیں، اور ایک آخری بات یہ سمجھ لیجئے کہ مشکل نہ دور ہوئی، اللہ کی مصلحت یہی ہے۔ بالکل جس طرح سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو خدا پاک نے ہر طرح کی راحتوں کے ساتھ حکومت دی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت دشواریوں میں گزار کے چلے گئے، اور ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات پوچھی گئی کہ خوشحالی کی نبوت چاہتے ہو یا پریشانیوں کی چاہتے ہو؟ یہ چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہلی بار یہ سوال آیا تھا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام بیٹھے ہوئے موجود تھے، ان کی طرف مشورہ طلب نظروں سے دیکھا، یعنی کیا مناسب ہے، اس لیے کہ نمونے دونوں ہیں۔ جی حضرت یوسف علیہ السلام حکومت ہے اور نبوت ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نبوت ہے، حکومت ہے، حضرت داؤد علیہ السلام حکومت ہے، نبوت ہے، اور تنگ دستی کے شکار بہت ہیں، تو کیا اختیار کیا جائے؟ حضرت جبریل علیہ السلام بھی اس معاملے میں کھل کے کچھ نہیں بول سکتے، تو انہوں نے اشارے سے یہ کہا، یعنی اللہ کو پستی پسند ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے مطابق جواب دیا کہ پروردگار، ایک وقت میں مجھے کھانے پینے کے لیے ملے گا، تیرا شکر کروں گا، دوسرے وقت میں تنگ دستی ہوگی، صبر کروں گا، یہ صبر و شکر کی زندگی گزارنے کے لیے جب آپ تیار ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب یہی رہنا ہے، اور اخیر تک یہی رہا، حتیٰ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جب تشریف لے گئے ہیں، اس وقت بھی چراغ کے لیے تیل حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ پڑوس میں سے لے کر آئی تھیں، اور زرہ آپ کی ایک یہودی کے یہاں گروے رکھی ہوئی تھی، کچھ جو لائے تھے اور کھانے کے استعمال میں آئے تھے۔ بالکل مولانا صاحب، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، قابل تقلید ہے۔ 2 کالرز ہمارے ساتھ ہیں، ان سے ہم بات ضرور کریں گے، لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ فہیم بھائی کا سوال نماز کے تعلق سے مولانا صاحب، باجماعت نماز کے تعلق سے۔ جی دیکھیے، طریقہ یہ نہیں ہے کہ نماز مسجد کے نظم میں کوئی گڑبڑ ہے تو آپ اپنی نماز شروع کر دیں، طریقہ یہ ہے کہ وہ جو مسئلہ آپ کے ساتھ ہے وہ اوروں کا بھی مسئلہ ہے، اس لیے سب مل کر ان کو یہ توجہ دلائیے، یا کوئی ایک آدمی سویرے جا کر پہلے ان کو جگا دیا کرے، یا ان کو توجہ دلائیں کہ وہ الارم لگا کر لیٹا کریں، تاکہ وہ وقت پہ آنکھ کھل جائے۔ امام کی ذمہ داری ہے، بہرحال ہمیشہ نہیں ہوتا ہوگا لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، تو کئی لوگوں کی مجبوری ہے، یہ صرف آپ کی مجبوری نہیں ہے۔ اگر سب لوگ اپنے اپنی مسجد کے بجائے نماز پڑھنا شروع کر دیں گے تو مسجد کس کام کے لیے ہے؟ اس لیے یہ مسئلے کا حل نہیں ہے کہ آپ اپنی نماز مسجد کے بجائے گھر پہ پڑھنا شروع کر دیں، حل یہ ہے کہ اور لوگ بھی مل کر توجہ دلائیں، اور 5-10 منٹ پہلے ان کو کھٹکا کر دیا کریں، تاکہ آ کے وہ وضو وغیرہ کر کے سنتیں پڑھ کے فارغ ہو جائیں، وقت پہ نماز ہو جائے۔ جی اب شبانہ صاحبہ کا سوال ہے نافرمان اولاد کے تعلق سے۔ دیکھیے، بچوں میں نافرمانی جو آتی ہے
تھوڑی سی بے احتیاطی اس میں ماں باپ کی ضرور ہوتی ہے. شروع میں یہ سمجھتے ہیں ماں باپ بچہ ہے سمجھ لے گا، وقت پہ اپنے آپ عقل آ جائے گی. اپنے آپ عقل نہیں آتی، ہر چیز کو سنبھالنا پڑتا ہے. ایک ٹہنی بھی چل رہی ہے تو اس کو جو ہے رخ دینا پڑتا ہے. اگر بے رخ چل رہی ہے تو اس کو تھوڑا سا رخ دیجئے. آپ نے دیکھا ہوگا رسی باندھ کے اس کو اور موڑ دیتے ہیں، پھر کچھ دن کے بعد پھر اسی طرف چلنے لگتی ہے. بچوں کی تربیت ضروری ہے. پھر بھی اگر ایسا ہوا ہے تو ان کے لیے دعا کیجئے اور یا ودودو پڑھیے جس سے ان کے دل میں محبت پیدا ہو، اور کوشش بھی کیجئے، دعا بھی کیجئے. چھوڑ دینا مسئلے کا حل نہیں ہے. کبھی کبھی مولانا صاحب کہتے ہیں محبت اظہار چاہتی ہے، ماں باپ کی طرف سے اظہار میں یا تعلق کو جتانے میں کچھ کوتاہی ہو جاتی ہے، شاید وہ بھرپور اظہار نہیں ہو پاتا، جس کی وجہ سے وہی جو مضبوط رشتہ ہے وہ استوار نہیں ہوتا. یہ بات بالکل صحیح ہے. اس لیے کہ کبھی کبھی ہم اپنی بڑائی میں یہ سمجھتے ہیں ہم ان کے سامنے خوشامدانہ انداز کیوں اختیار کریں. مثال کے طور پر بیٹے بیٹے کہہ کے بات کرنے میں وہ سمجھے آدمی یہ سمجھتا ہے کبھی کبھی کہ یہ تو خوشامد ہو رہی ہے. نہیں، وہ بیٹا ہے تو اسے بیٹا کہیے، پیار کا اظہار کیجیے. کبھی پاس بیٹھا کے اس کے کمر پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں، پیار سے کہیے بیٹے تم کہاں چلے جاتے ہو، ہم تمہیں بلاتے رہتے ہیں، ڈھونڈتے رہتے ہیں، تم کہاں رہتے ہو. ایسا نہ کیا کرو. کبھی پیار سے، کبھی سختی سے، کبھی نرمی سے، یہ تمام طریقے اختیار کیجیے. شفقت جو ہے ایک بہت بڑا جال ہے جس کے نتیجے میں شکار کیا جا سکتا ہے بچوں کو، بڑوں کو، سب لوگوں کو. بالکل ویسا، اور یہ وہ جال ہے جو بڑے پیار سے شکار کرتا ہے. جی ہاں. شاہدہ فرمائیے، یہ سوال کیا ہے آپ کا؟ جیسے میت ہو جاتی ہے تو چھوٹے بچے کی ہوا ہے 15-20 دن کا لڑکا ہے اور اس کی میت ہو جاتی ہے اور اس کو یہ کہتے ہیں آپ ملا دو، لیڈیز ملا دو، جینٹس کو ملا سکتے ہیں یا نہیں، اور بہت سے ہوتے ہیں آپ ملا دو. مولانا صاحب نے کہا یہ، میں کہا 12 سال کا ہو کے اٹھتا ہے یہ بچہ تو وہ کہہ رہے ضرور آپ ملا دو. میں کہ نہیں میں نہیں ملاؤں گی، میں باہر نہ لے کر اپنے گھر پہ آ گئی ہوں. ویسے میں نلوا دیتی ہوں لوگوں کو، جو جینٹس لیڈیز مارتی ہوں جینٹس کو تھوڑے ملا سکتی ہوں. ٹھیک ہے بہن، آپ کا سوال. جی، اس کے علاوہ بھی کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی بہت سارے ہیں، اور 6 ان کی شادی نہیں ہو پاتی اور ان کے والد صاحب کا بھی انتقال ہو گیا اور ان کا کوئی کاروبار نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. انور بھائی آپ بتائیں آپ کا سوال کیا ہے؟ انور جہاں صاحبہ فرمائیے، کیا سوال ہے آپ کا؟ آپ جی انور صاحبہ فرمائیے. اچھا، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن. جی السلام علیکم. جی ہم یہ آپ سے بہت دن سے فون ملا رہے ہیں، نہیں لگا. مولانا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی وہ آپ سے ہم کہہ رہے تھے میری یہاں دکان پہ روزی نہیں آتی ہے، کام وام نہیں آتا ہے دکان پہ، بہت ہم پریشان ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، روزی روٹی کی پریشانی ہے مولانا صاحب کیا؟ دیکھیے ابھی اس بارے میں خاصی تفصیل سے بات ہوئی ہے کہ روزی کا تعلق بہت حد تک جو ہے وہ گناہوں سے ہے. گناہوں سے بچنے کی کوشش کیجئے. خدا نخواستہ گناہ چھوٹے بڑے سب طرح کے ہوتے ہیں، ان سے بچنے کی کوشش کیجئے. استغفار کثرت سے کیجئے اور فجر کی نماز کے بعد کم از کم 101 مرتبہ یا اللہ یا رحمان یا رزاق کو پڑھا کیجئے. اور شام کے وقت میں سورہ واقعہ، اگر آپ قرآن شریف پڑھی ہوئی ہیں تو سورہ واقعہ پڑھیے. سورہ واقعہ کے پڑھنے سے روزی میں خیر و برکت ہوتی ہے. مولانا صاحب کبھی کبھی لوگ اگر ان کو یہ کہا جائے کہ گناہ ہو جاتے ہیں ان کا نتیجہ ہے، تو بہت سے لوگ یہ سوچ کر بھڑک اٹھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم گناہ کہاں کرتے ہیں، ہم تو 5 وقتہ نمازی ہیں، ہم سے گناہ سرزد نہیں ہوتا. یہاں تھوڑی سی توجہ آپ کی چاہ رہی ہوں ناظرین کی جانب. کبھی کبھی ہمارا رویہ، ہمارا برتاؤ، ہمارے اخلاق، ہمارے الفاظ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو گناہ کے زمرے میں داخل ہو جاتے ہیں اور ہمیں اس کا احساس اور گمان تک نہیں ہوتا. دیکھیے گناہ جو ہے وہ چند مخصوص چیزوں کو لوگوں نے سمجھ رکھا ہے. گناہ لب و لہجہ سخت ہو جائے یہ بھی گناہ کے درجے میں آ جاتا ہے. کسی آدمی کو ہم نے سخت لفظ میں بول دیا، کسی کا ذکر تذکرہ برائی کے ساتھ کر دیا، وہ غیبت ہو جاتی ہے. اور بہت ساری چیزیں ہیں، کھانے پینے میں بہت ساری چیزیں غلط ہو جاتی ہیں، کمائی میں بعض چیزیں بے احتیاطیاں ہو جاتی ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزیں جس کو آدمی سمجھتا ہے دکانداری میں تو اس کے بغیر چارہ نہیں، وہ بھی غلط ہوتی ہیں. اس لیے گناہوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. گناہ ہوتے کیا ہیں؟ چھوٹی چھوٹی چیز بھی گناہ ہو جاتی ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے آپ کہتے ہیں بار بار کہ استغفار سے بہترین چیز، استغفار سے بہتر کوئی چیز نہیں. وہ پاک کر دیتی ہے گناہوں کو. استغفار پاک کر دیتا ہے. شاہبانو صاحبہ فرمائیے سوال کیا ہے؟ شاہبانو صاحبہ ہمیں سن پا رہی ہیں؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹی وی کی آواز میوٹ کر دیجئے بہن اور سوال بتائیے.
मेरे पास जी जी बहन, अगर आप टीवी की आवाज़ म्यूट नहीं करेंगी तो हम आपकी कॉल नहीं ले पाएंगे। टीवी की आवाज़ बंद कीजिए और सवाल बताइए। हम बोल रहे हैं कि हम 3 बहनें हैं। जी जी। हमारे पास हमारी बहनों के लिए कोई शादी के असबाब मुयस्सर नहीं है। इसके लिए क्या करना चाहिए? मेरे पापा भी बेरोजगार हैं, भाई लोग भी अलग हो चुके हैं शादी के बाद। ठीक है, थोड़ा सा इंतज़ार। शाजिया साहब, आप बताइए सवाल क्या है? शाजिया साहब, हेलो जी जी, टीवी की आवाज़ म्यूट कीजिए। हाँ, अस्सलाम वालेकुम, मैं शाजिया सैयद बोल रही हूँ। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। हमारी शादी को 10 साल हो चुका है जी। हम्म हमारी शादी को 10 साल हो चुका है। हम्म हमारी शादी को 10 साल हो चुका जी, और महसूस होता है कि औलाद हमें नहीं औलाद है। नहीं है। जी मौलाना साहब, औलाद के लिए इतना टाइम लेती हैं आप। बात अपनी एक दफ़ा में कह दिए, 3 मरतबा कहने के बाद आपने जो असल बात है वो दबे से लफ्ज़ों में कही है। जी देखिए, ये परेशानी जो होती है इसमें बहुत सारे असबाब होते हैं। कुछ तो असबाब मेडिकल हैं, वो तो आपको डॉक्टरों वगैरह से रुजू करना चाहिए। उसके अलावा अल्लाह ताला से लौ लगानी चाहिए। 10 साल और 15 साल तक आदमी इंतज़ार करता है तो औलाद की उम्र ही गुजर जाती है। इसलिए अल्लाह से लौ लगाइए, नमाज हाजत पढ़िए, फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद भी अल्लाह ताला से दुआ कीजिए। और रब्बी हबली मिनस सालिहीन, एक छोटी सी आयत है कुरान मजीद की, वो यही है कि परवरदिगार मुझे सारे औलाद नसीब फरमा। रब्बी हबली मिनस सालिहीन सुबह शाम पढ़ा कीजिए 101 मरतबा कम से कम। और नमाज हाजत ज़रूर पढ़िए, और उसके लिए जो इलाज मुआलजे के तरीक़े हैं वो भी इख्तियार कीजिए। जी। परेशानी कई नौयत की होती है नाज़रीन। एक परेशानी वो होती है जो इस प्रोग्राम के दौरान हमें भी लाहिक होती है। बार बार आपसे कहते हैं, बहुत प्यार से कहते हैं, मुअद्दबाना इल्तमास करते हुए कहते हैं कि जब आप अपना सवाल बयान करें सिर्फ उतनी देर के लिए टीवी की जो आवाज़ है वो म्यूट कर दें, बंद कर दें, ज़्यादा बेहतर रहेगी, ताकि आपकी बात हम तक पहुँच सके, मौलाना साहब उसे समझ सकें और फिर बेहतर भरपूर रहनुमाई आप सब तक पहुँच सके। तो उम्मीद है कि नाज़रीन जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं या अब जो कॉल करेंगे वो हमारी ये छोटी सी गुजारिश मान लेंगे। 3 बहनें हैं, शादी के असबाब नहीं है, वालिद बेरोज़गार हैं, भाई अलग हो चुके हैं। देखिए, एक तो वालिद को भी जब तक आदमी का हाथ पैर चल रहे हैं उसे कोशिश जद्दोजहद करते रहना चाहिए। ये सोच के बैठ जाना कि अब हमारी उम्र इतनी हो गई है, अब क्या करेंगे, हम कोशिश जारी रखें। अल्लाह ताला जब आदमी मन जद्दा वजद, जो आदमी कोशिश करता है वो हासिल कर लेता है। दूसरे ये कि शादी के लिए असबाब नहीं हैं, हमने असबाब की एक लंबी फहरिस्त बना रखी होती है। वो सारी चीज़ें हों तो हम शादी करें। जिस तरह आपके पास असबाब नहीं है, ऐसे बेअसबाब दूसरे लोग भी कुछ होंगे। बेअसबाब मिलकर अपना रिश्ते नाते कर लें। जो असबाब वाले हैं वो असबाब वालों से शादी करेंगे। और अल्लाह मुसब्बिबुल हाँ, असबाब है। तो इसलिए महदूद आमदनी वाले लोग भी तो बहुत सारे होते हैं। मुख्तसर सी आपका तरफ से लेन देन मुख्तसर सा हो जाए, मुख्तसर सा उनका हो जाए। हमने बहुत सारी ऐसी शादियाँ देखी हैं कि लेन देन बराए नाम था लेकिन शादी बड़ी कामयाब थी। और ऐसा भी देखा है कि करोड़ों रुपए खर्च किए गए बहुत शान और शौकत के साथ, और महीने 2 महीने नहीं चले कि वो ताल्लुकात टूट गए। बिल्कुल। कोई दुआ बता दीजिए मौलाना साहब। इसके लिए या काज़ी अल हाजात, या काज़ी अल हाजात ये पढ़ा कीजिए, और उसके अलावा नमाज हाजत पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ कीजिए। जी, संजीदा साहब फरमाइए सवाल क्या है? संजीदा साहब, हमें सुन पा रही हैं? जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बहन। जी, हमारी देवरानी है तो वो गुस्से में मतलब पियर की सोचती है। वो यहाँ ससुराल में सब अच्छा है, सबसे लड़ती है। अब हम चाहते हैं सब मिलजुल कर रहे, बड़ी फैमिली है हमारी, और बरकत के लिए भी कुछ बताइए। ठीक, शगुफ्ता साहब आप बताइए आपका सवाल क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं ये पूछ रही थी, जो मेरे शौहर हैं वो मुझसे मतलब ठीक नहीं रहते हैं, और मेरी दूसरी शादी हुई है, 2 बच्चे हैं जिनके साथ मैं रह रही हूँ। ठीक है, थोड़ी सी आपसे वजाहत चाहेंगे, किस वजह से वो आपसे नाराज़ रहते हैं? क्या आपका जो रवैया है, बर्ताव है, उसमें उन्हें कुछ कमी महसूस होती है, जिम्मेदारियों में कोताही हो जाती है? जी, वो ये कहते हैं कि आप अपने घर से करती नहीं हो, मेरे घर में के वाले थोड़े करीब है, ये सही है। और दूसरी बात ये है कि मेरी तबीयत पूरे मतलब खराब रह गई, दवाइयाँ चलती रहती हैं, और बीमारी कुछ नहीं निकली, पूरी जांच वगैरह हो गई है, बीमारी नहीं निकली है कुछ भी।
مولانا صاحب ان کی بات آپ تک پہنچی؟ پورے آخر میں کیا بات ہے سمجھ میں نہیں آیا. بہرحال یہ کہہ رہی تھی میں بیمار رہتی ہوں, مطلب بیماری کچھ نہیں نکلی, رپورٹ صحیح ہے بالکل. جی ٹھیک ہے, چھوٹا سا بریک لے لیں, بریک کے بعد ملتے ہیں. ناظرین پر پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے. شاہدہ صاحبہ کا سوال بہت اہم ہے. جیسے انہوں نے کل بھی بتایا تھا, مجھے یاد ہے کل فون آیا تھا ان کا, کہ یہ عموماً میت کو غسل دے دیا کرتی ہیں. اب یہاں یہ سوال ہے کہ اگر 10-15 دن کا بچہ ہے, لڑکا ہے, اور اس کا انتقال ہو جاتا ہے, تو انہوں نے ایک بڑی عجیب سی بات کہی کہ جب وہ بڑا قیامت کے دن جب وہ اٹھے گا تو وہ 12 سال کا لڑکا ہوگا. تو ایسی صورت میں یہ کترا رہی ہیں. اگر یہ غلط ہے, توہم ہے, عقیدے کی خرابی ہے, تو اس کو بھی دور کر دیں. نہیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جب وہ 12 سال کا ہوگا اس وقت تھوڑی غسل دلائیں گے آپ, غسل تو اب دلا رہی ہیں. جی. دوسری بات یہ ہے کہ ایک ہی آدمی ایک انار 100 بیمار کا جو طریقہ ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. ایک عورت ہے پورے علاقے میں, بس وہی غسل دلاتی ہے, دوسرے لوگ بالکل بے فکر ہیں. یہ طریقہ غلط ہے. میں تو ایسی بہنوں کو یہ کہتا ہوں کہ آپ یہ کہیے کہ جب تک آپ لوگ گھر کے لوگ شریک نہیں ہوں گے ہم نہیں دلائیں گے. وہ آئیں, شروع میں اس طرح سے کریں کہ یہ اس کو نہلا رہی ہیں, وہ پانی ڈالیں, وہ لوٹا بھر کے دے دیں, وہ کچھ اور سامان اٹھا دیں, ذرا صابن دیجئے, پاس تو بیٹھیں. وہ ایک خوف سوار ہوتا ہے. وہی آدمی جو ہم جس بچے کو ہم کلیجے سے لگاتے تھے, مرنے کے بعد ہمیں خوفناک نظر آتا ہے. وہ یہ عادت ڈالنے کی ضرورت ہے. غسل کے لیے گھر کے لوگوں کو بھی شریک کیجئے, وہ بھی بیٹھیں, آپ کے ساتھ کام کریں. اگر وہ بالکل دور کھڑے ہیں تو آپ بھی کہہ دیجئے کہ ہم بھی نہیں نہلائیں گے. اصل تو ذمہ داری گھر والوں کی ہے, آپ تو ان کی مدد کر رہی ہیں. اور اس طرح سے کسی ایک عورت کے اوپر یا کسی ایک آدمی کے اوپر منحصر ہو کر پورا علاقہ نہ بیٹھ جائے, بلکہ اور لوگوں کو بھی سیکھنا چاہیے, نوجوان بچیوں کو بھی سیکھنا چاہیے. وہ بڑی بوڑھیاں جب چلی جائیں گی, اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے دیر تک, لیکن جب وہ نہیں ہوں گی تو کیا بغیر غسل کے نعوذ باللہ دفن کر دیے جائیں گے مردے؟ تو یہ سیکھنے کی ضرورت ہے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے, مرد جو لوگ نہلاتے ہیں, آخر یہ بچہ اگر جوان ہوتا تو بھی تو نہلانے کے لیے کوئی مرد آتا, وہ آئیں, وہ نہلائیں. بالکل. رئیس صاحب فرمائیے, سوال کیا ہے؟ رئیس بھائی ہمیں سن پا رہے ہیں؟ جی 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 فرمائیے, سوال کیا ہے؟ جی, ہمیں اپنے بچے کو نام کے معنی پوچھ رہے تھے. اور دوسرا یہ روزی کا مسئلہ ہے. روزی میں کیا رکاوٹیں آ رہی ہیں رئیس بھائی؟ ایسا لگتا ہے کہ رابطہ نہیں رہا. بہرحال کلثوم صاحب آپ بتائیے, آپ کا سوال کیا ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مولانا صاحب السلام. وعلیکم جی, السلام. کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہمارے شوہر, ہماری شادی 8 سال ہو گئی, لیکن 8 سال جب ہم اپنے شوہر کے ساتھ 8 سال سے, لیکن ہمارے شوہر کبھی بھی نماز نہیں پڑھتے ہیں. ہم نے باجی اس رمضان میں بھی تراویح صحیح پڑھنے کے لیے, لیکن انہوں نے نہیں پڑھا. اور پھر ہم ایسے بھی کہتے ہیں پڑھتے رہے. جی سلام, آپ کا یہ پروگرام بہت شوق سے دیکھتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے, لیکن فی الحال آج تو وہ سو رہے ہیں. اور باجی دوسرا سوال یہ ہے کہ مطلب جیسے ہم خواب دیکھے تھے رمضان سے پہلے, مستقل ہم نے ہفتہ دن گیپ کر کر کے دیکھتی گئی وہی مزار کا خواب. تو یہی مولانا صاحب سے جاننا ہے ہم کو. ٹھیک ہے, آپ کا سوال بہت اچھا ہے, لیکن کلثوم صاحبہ ایک بات بتائیے, آپ فون لائن پہ موجود ہیں؟ جی جی. شادی کا جو ابتدائی زمانہ ہوتا ہے, شروعات کے جو دن ہوتے ہیں, اس میں جیسے آپ نے بتایا کہ آپ نماز کی پابندی کرتی ہیں, آپ نے اس وقت یہ بات نوٹس نہیں کی؟ جی باجی, اللہ کا کرم ہے, ہمارے بچے بہت چھوٹے چھوٹے ہیں, لیکن ہم پوری رمضان تہجد, تراویح, 5 وقت کی نماز. آپ ماشاءاللہ نماز کی پابندی کرتی ہیں, لیکن جب شادی ہوئی تھی آپ کی اور آپ نے اپنے شوہر کے معمولات دیکھے کہ وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں, اس وقت آپ نے انہیں نہیں ٹوکا یا پیار سے اس جانب راغب کرنے کی کوشش نہیں کی؟ نہیں باجی, ہم نے بہت کئی نماز پڑھنے کے لیے, لیکن انہوں نے بات کو ٹال دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تب بھی ٹالا, آج بھی ٹال رہے ہیں اور ابھی سو رہے ہیں. جی مولانا صاحب. بہرحال دیکھیے, آپ اپنی کوشش جاری رکھیے, اللہ تعالیٰ کب توفیق دے دے گا وہ اللہ کو معلوم ہے. ان کے لیے دعا بھی کیا کیجیے. اور سورۃ الفرقان کی ایک آیت جو ہم نے کبھی کبھی بتائی ہے, وہ صرف بچوں کے لیے نہیں ہے, خاندان کے تمام فردوں کے لیے ہے. وہ ہے ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. سورۃ الفرقان کا آخری رکوع ہے یہ, اور 19واں پارہ ہے. یہ آیت پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے, انشاءاللہ تعالیٰ اللہ توفیق عطا فرمائے گا. جی, اب رئیس صاحب کا سوال کاروبار سے یا روزی سے متعلق تھا, بات مکمل ہو نہیں سکی ان کی کال جو. دیکھیے, ابھی بات کئی دفعہ یہ بات ہو چکی ہے. روزی کے لیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آدمی کی جد و جہد کبھی کبھی کم ہوتی ہے, اور مناسب حساب لگا کر نہیں چلتا. آدمی جس آدمی سے بات کرنی ہے وہ صبح ملتا ہے 9 بجے,
اب آپ اٹھ کے ہی جا رہے ہیں 10 بجے تو وہ تو آدمی کبھی ملے گا ہی نہیں آپ کو. اس لیے منصوبہ بنائیے کس آدمی سے ملنا ہے, کیا کام کرنا ہے, کس طرح ہوگا, اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کیجیے, کوشش بھی کیجیے. کبھی کبھی جد و جہد میں کمی ہوتی ہے, ہم سارا کام دعا سے چلانا چاہتے ہیں, دعا سے سارے کام نہیں ہوتے. اس کے باوجود آپ یا اللہ یا رحمان یا رزاق کو پڑھیے, اور ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے بتایا تھا سورہ واقعہ کی تلاوت کیجیے شام کے وقت میں, انشاءاللہ تعالی روزی میں خیر و برکت ہوگی انشاءاللہ. نوشین فرمائیے, سوال کیا ہے؟ جی السلام علیکم. میں مولانا صاحب کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن. جی ہم بہت سالوں سے آپ کا پروگرام دیکھتے ہیں. ہم بہت پہلے فون کرتے تھے, اب لیکن لگ نہیں رہا ہے فون, بہت مشکل سے لگا ہے 3-4 مہینے میں. اب چلیے اللہ کا شکر ہے لگ گیا. آپ سے بات ہو رہی ہے, کیا مسئلہ ہے بتائیے. جی ہمارا بیٹا ہے, اس کا نام ہے حمزہ. تو انہوں نے ہائی اسکول کے ایگزام تو دے دیے ہیں, لیکن وہ انہیں انٹرسٹ نہیں ہے پڑھائی میں, کوئی وہ مطلب دلچسپی ہے ہی نہیں پڑھائی سے, نہ کہنا مانتے ہیں. اور بچپن میں بہت زیادہ کہنا مانتے تھے, 5 ٹائم کی نماز پڑھتے تھے, سب کچھ کرتے تھے, لیکن اب کہنا مانتے ہی نہیں ہیں بالکل بھی, اور اپنا ہی ضد کرتے ہیں, بہت زیادہ ضد کرتے ہیں. ٹھیک ہے نوشین صاحبہ, کچھ تو یہ عمر کا تقاضا ہے, اور کچھ بار بار ہم یہ کہتے ہیں کہ جب یہ تبدیلی رونما ہو رہی ہوتی ہے اس وقت غور کرنے کی ضرورت ہے. تھوڑا سا انتظار, مولانا صاحب ضرور بتائیں گے. اشرف بھائی سے بات کر لیں. جی اشرف بھائی سوال بتائیے. ہیلو. جی ہیلو. جی سن رہے ہیں اشرف بھائی, استقبال ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے یہ جاننا تھا کہ ایک تو میرا کام نہیں چل رہا ہے, اور دوسرا یہ کہ میں کھانا کھا لیتا ہوں تو مجھے کھانا ہضم نہیں ہوتا, فوراً لیٹرین آ جاتی. ٹھیک ہے, پھر وہی بات ہے مولانا صاحب کے کام نہیں چل رہا ہے. یہ ایک بھائی کا نہیں, کئی لوگوں کا مسئلہ ہے. جی دیکھیے, کام کے سلسلے میں کئی چیزیں ہم اب سے پہلے بھی بتا چکے ہیں. کام کے لیے ایک تو چیز یہ ہے کہ کام آپ کیا کرتے ہیں وہ دیکھیے, اس چیز کی کہاں کھپت ہے, آپ کے کام کی کن لوگوں کو ضرورت ہے, یہ تلاش کیجئے بیٹھ کر غور کر کے, اور پھر اس کے بعد اس کا وقت بھی مناسب دیکھیے, کن لوگوں سے آپ کو کام مل سکتا ہے ان کو ٹٹولنے کی کوشش کیجئے. اس کے لیے آدمی کی جد و جہد بہت ضروری ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے آپ دعا بھی کیجئے, اور ابھی جو ہم نے بتایا تھا یا اللہ یا رحمان یا رزاق کو پڑھیے, سورہ واقعہ پڑھیے, اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفار ضرور کرتے رہیے. گناہوں کی وجہ سے بھی روزی روک دی جاتی ہے. جی دوسرا مسئلہ ان کی صحت سے متعلق ہے, ہاضمے سے متعلق ہے. دیکھیے, ہاضمے سے متعلق یہ ایک خاص بیماری ہوتی ہے, یہ حکیم ڈاکٹر اس بات کو سمجھتے ہیں. کھانے کے فوراً بعد لیٹرین کا تقاضا ہونا جو ہے یہ پیٹ کے کسی گڑبڑ کی وجہ سے ہے. یہ کسی حکیم کو آپ دکھائیے اور اپنی ساری علامتیں بتائیے, جو کچھ وہ پوچھیں بتائیے, اور کوئی پرہیز بتائیں تو وہ بھی کیجیے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ بہت سنگین مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. سنجیدہ صاحبہ کا سوال یہ کہ یہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے ماشاءاللہ ان کا, جہاں یہ رہتی ہیں, لیکن ان کی دیورانی کا رویہ ٹھیک نہیں ہے, لڑائی جھگڑا بہت کرتی ہیں, مل جل کر نہیں رہتی. دیکھیے بہن, ہمیشہ جھگڑا جب ہوتا ہے تو 2 آدمیوں کے بیچ میں, 2 عورتوں کے بیچ میں ہوتا ہے, اور اس میں ایک آدمی اگر برداشت سے کام لے تو وہ جھگڑا بڑھتا نہیں ہے. اس لیے ایک کام تو آپ یہ کیجئے کہ برداشت سے کام لیجئے, ان کے مزاج کی رعایت جتنی آپ کر سکتی ہوں وہ کیجئے. اس کے علاوہ نماز میں اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ پروردگار ہمارے گھر میں سکون عطا فرما, اور جو میری ذمہ داری ہے مجھے کرنے کی توفیق دے, اور ہمارے رشتہ داروں کی جو ذمہ داری ہیں ان کو وہ پورا کرنے کی توفیق دے. اور یا ودودو پڑھا کیجئے, ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ پڑھ لیا کیجئے. انشاءاللہ تعالیٰ ان کی شرارتیں اور ان کی لڑائی کم ہو جائے گی انشاءاللہ. نجمہ صاحبہ, نسرین صاحبہ آپ سے بھی بات کریں گے, تھوڑا سا انتظار. نجمہ بہن سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں نے بہت فون لگایا, آپ لوگوں کا فون لگتا نہیں ہے. میں آج بہت خوش ہوں جو میرا نمبر لگ گیا. اللہ کا شکر. جی طارق صاحب بہت بہت سلام. وعلیکم السلام. بہت پہچان, بہت میں ان کو چاہتی ہوں, اچھا لگتا ہے مجھے. میں ایک خواب دیکھتی رہتی ہوں ہر دم کہ کہیں جا رہی ہوں, میرے کو راستہ نہیں مل رہا ہے, لیٹ ہو جا رہا ہے. ٹھیک ہے نسرین صاحبہ آپ بتائیے, آپ کا سوال کیا ہے. جی نسرین صاحبہ فرمائیے, اگر آپ فون لائن پہ موجود ہیں. وعلیکم السلام. جی میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں, میری بڑی بیٹی ہے جو, ہاں جی جی تو اس کی طلاق ہو گئی ہے میم, تو وہ اس کے شوہر نے چھوڑ دیا. چھوٹی بیٹی ہے جو, تو وہ ہم سے رشتہ نہیں رکھ رہی, چلیے آپ بڑی بیٹی کو چھوڑ دو.
اچھا, بڑا الجھا ہوا مسئلہ ہے مولانا صاحب, ضرور جانیں گے آپ سے, لیکن ایک چھوٹا سا بریک اور لیتے ہیں. ناظرین ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. 4 سوالات ہمارے پاس ہیں. مولانا صاحب, شوہر کا رویہ جیسے بتایا بہن نے ٹھیک نہیں ہے, کچھ ان کی صحت بھی خراب رہتی ہے, اور یہ ان کی دوسری شادی ہے جیسے انہوں نے بتایا, اب شوہر کے ساتھ تعلقات استوار نہیں ہیں. دیکھیے, جب دوسری شادی ہوتی ہے تو ایک بات تجربے کی میں بتا رہا ہوں, دونوں آدمی, بیوی جو ہے وہ تو اپنے شوہر کی وہ خوبیاں جو پہلے والے میں تھیں وہ اس میں ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہے. ہمیشہ ایسا نہیں ہوگا, کچھ اسے ایسی خوبیاں بھی ہوں گی جو پہلے والے میں نہیں تھیں, اس میں ہیں, اس کی قدر کرنی چاہیے. اسی طرح سے شوہر کبھی کبھی یہ سوچتا ہے کہ پہلی بیوی میں جو یہ خوبی تھی یہ اس میں تو یہ نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی عورت کی کوئی بات اگر تمہیں بری لگ رہی ہے تو کچھ دوسری خوبیاں بھی اس کے اندر ہوگی, ان پہ نظر کر لیجئے. تو دونوں ایک دوسرے کو کسی دوسرے پیمانے پر نہ تولیں, دونوں نباہ کی کوشش کریں. نہ تو شوہر جو ہے یہ سمجھے کہ میرے بغیر اس کا گزارا نہیں ہے, نہ عورت یہ سمجھے. دونوں ایک دوسرے کی ضرورت ہیں. قدرت نے عورت اور مرد کو ایسا بنایا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کی ضرورت ہیں, دونوں ایک دوسرے کی رعایت کریں تبھی پرسکون زندگی ہوگی. ورنہ ایک آدمی اگر ترم خانی زیادہ دکھائے گا تو بے چین وہ خود بھی رہے گا, دوسرے کو بے چین کر کے آپ خوش نہیں رہ سکتے. اب یہاں 2 بچے بھی ہیں. 2 بچے بھی ہیں, اس لیے ان کو اگر وہ سن رہے ہوں تو وہ بھی ہماری بات سمجھیں. ورنہ آپ اپنی طرف سے اپنا رویہ نرم کرنے کی کوشش کریں, اپنی طرف سے کوشش کرتے رہیے, اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہیے, اور یا ودودو پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے. ان کے دل میں محبت پیدا ہوگی تو محبت ساری بیماریوں کا علاج ہو جاتی ہے. مولانا صاحب, بیماریوں کا علاج یہاں یہ بھی درکار ہے کہ جیسے انہوں نے بتایا کہ بظاہر رپورٹ میں کچھ بھی نہیں آتا, نارمل ہے, لیکن یہ کہتی ہیں کہ طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے. جب جسم ساتھ نہیں دیتا تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ زندگی کی جو اصل رونق میں ہے یہ بے چینی جو ہے نا ذہن کی, یہ بھی بہت کچھ بیماری بن جاتی ہے. آپ یہ کیجئے کہ ایک بوتل بنا لیجیے جس میں صبح شام 4 قل, الحمد شریف, آیت الکرسی, یہ چیزیں پڑھ کر دم کر لیا کیجئے. وہ پانی پیتے رہیے, بڑھاتے رہیے, صبح شام بار بار پئیں, انشاءاللہ تعالیٰ بہت ساری چیزوں کے لیے مفید ہے. انشاءاللہ. نجمہ صاحبہ کا سوال ہے, خواب دیکھتی ہیں کہ راستہ نہیں مل رہا. بہن, راستہ نہ ملنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چاہے آپ بہت ساری چیزیں, آپ کی باتوں سے لگا کہ آپ بہت ساری چیزوں کی پابندی کرتی ہیں, پھر بھی کوئی بے احتیاطی دینی معاملے میں آپ سے ہو رہی ہے. آپ غور کیجئے کیا بھول ہو رہی ہے, وہ پورا کرنے کی کوشش کیجئے. نمازیں وقت پہ پڑھیے. وضو وغیرہ کرنے میں کوئی بے احتیاطی ہو رہی ہے, جلدی کرتی ہیں, کونی سوکھی رہ جاتی ہے, ٹھوڑی کے نیچے تھوڑا سا سوکھا رہ جاتا ہے, ایڑی پیچھے سے خشک رہ جاتی ہے, ایسی کوئی بے احتیاطی ہے. نماز میں کوئی گڑبڑ ہے, قرآن مجید کی تلاوت جو ہے وہ یا تو پابندی سے نہیں کرتی ہیں یا اس میں احتیاط, کوئی خامی ہے جس کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے. جی, رضیہ صاحبہ آپ سے مخاطب ہیں, لیکن سلیم بھائی آپ بھی کہیں نہ جائیں, فوری طور پر انشاءاللہ آپ سے بھی بات کریں گے. آپ بتائیے رضیہ صاحبہ, سوال کیا ہے؟ جی ہلو, سن رہے ہیں آپ کو, فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا کو میرا سلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا ہماری بہت پریشانیاں ہیں. اللہ پریشانی دور کرے گا. کیا ہے بتائیے. ہمارے بڑے بھائی سے کھیت دیے تھے, اس کے پیسے وہ دینے کے بعد میں انہوں دینے کے بعد سے انکار کر رہے ہیں. ٹھیک, پیسے لیے تھے ان کے بھائی انہوں نے کھیت فروخت کیا تھا شاید, وہ پیسے نہیں دے رہے ہیں, جنہوں نے خریدا ہے وہ پیسوں کی ادائیگی نہیں کر رہے. اس کے علاوہ بھی اور کوئی بات ہے رضیہ بہن؟ چلیں, آپ کا یہ ایک سوال تو ہم تک پہنچا. سلیم بھائی آپ سے مخاطب ہیں, فرمائیے سوال کیا ہے. اچھا, سلیم بھائی ہمیں سن رہے ہیں؟ ہاں اچھا سن رہے ہیں. جی جی, سوال بتائیے, کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہمارا یہ کہنا ہے کیا ہمارے بھائی بہن ہے نا, ہم سے کوئی بات نہیں کرتا, رشتہ دار ہمارے سے سب ناراض ہے, کیوں, اس کی وجہ کیا ہے؟ کبھی یہ سوال آپ نے خود سے پوچھا سلیم بھائی؟ کبھی آپ نے خود سے پوچھا یہ سوال کہ سب کے سب آپ سے نفرت کرتے ہیں یا کسی وجہ سے آپ سے ناراض ہیں, آپ سے رشتہ نہیں رکھنا چاہتے, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ ہم تو سب سے اچھا رہنا چاہتے ہیں, پن وہی خود ہو کے ہمارا یہ کر دے. چلیے ٹھیک ہے, ضرور جانیں گے مولانا صاحب سے کیا وجہ ہو سکتی ہے. مولانا صاحب نہیں, بات وہی ہے,
اپنے آپ سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر کوئی ایک آدمی غلط ہوتا تو ہم سمجھتے کہ یہ آدمی غلط ہے, باقی سب تو ٹھیک مل رہے ہیں. جب سبھی لوگ آپ سے بے تعلق رہتے ہیں, اس کا مطلب یہ کہ خدا نخواستہ کوئی کمزوری آپ کے لب و لہجے میں, بات کرنے میں کوئی ایسی بات ہے جس کی وجہ سے لوگ نفرت کرتے ہیں. آپ کبھی ایک تو خود غور کیجئے کیا وجہ ہو سکتی ہے. دوسرے, کسی بہت ہی خاص آدمی سے جس کو آپ سمجھتے ہیں بڑا ہمدرد ہے, خاموشی سے بیٹھ کے پوچھئے کہ میرے بھائی مجھے یہ بتاؤ کہ میری کیا بات ایسی ہے جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں. ہو سکتا ہے وہ بتا دے آپ کو. کبھی کبھی ہم اپنا چہرے کے داغ دیکھنا چاہیں تو ہمیں آئینے کی مدد لینی پڑتی ہے. المومن مرآت المومن, مومن کا آئینہ ہوتا ہے. ممکن ہے وہ مومن آپ کو دکھا دے کہ آپ کی یہ خامی ہے. بالکل. تو کوئی سچا اچھا دوست ہے, اس سے بیٹھ کر تنہائی میں اس سے تنہائی میں بات کرنے کو ہے, سمجھنے کی کوشش کیجئے. ممکن ہے وہ بتا دیں. ان سے کہنا کہ تم بتاؤ گے تو مجھے برا نہیں لگے گا, مجھے بتاؤ کہ میرے اندر کیا ایسی بات ہے کہ سب لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں. اور پھر یہ بھی ہے کہ جب جان لیں تو انہیں اصلاح کی کوشش کریں, انہیں سدھارنے کی کوشش کریں گے تو سدھار لیں گے. اب ایک بہت اہم سوال یہ ہے نسرین صاحبہ کا. انہوں نے کہا بڑی بیٹی کو طلاق ہو گئی, چھوٹی بیٹی یہ کہتی ہے کہ اس بیٹی سے رشتہ توڑ لو, یہ کس حد تک صحیح ہے؟ دیکھیے, کسی کے کہنے سے کوئی رشتہ کیوں توڑا جائے؟ وہ ایک خراب ہو گیا ہے, اب دوسرے کو بھی خراب کریں, یہ سمجھداری نہیں ہے. بیٹی کو سمجھائیے, یا جو بھی کوئی رشتہ دار, یہ اس وقت تو بیٹی کہہ رہی ہے لیکن دوسرے لوگ بھی کبھی کبھی کہتے ہیں کہ اس سے تعلق رکھو گے تو ہم سے نہیں ملو گے. یہ بات ٹھیک نہیں ہے. ان سے کہیے کہ رشتہ توڑنے کی بات کہنا تو بری بات ہے. ہم آپ سے بھی جوڑیں گے, ان سے بھی جوڑیں گے, اور سدھار کی کوشش کرتے رہیں گے جب تک کہ سدھار نہ ہو جائے. مولانا صاحب, حمزہ کا سوال یہ ہے کہ نہ پڑھائی میں دل لگاتے ہیں نہ کہنا مانتے ہیں. اب یہ ہائی اسکول پاس کر چکے ہیں, مسئلہ یہ ہے کہ والدہ سمجھائیں تو کیسے سمجھائیں؟ دیکھیے, سمجھانا تو آپ ماں ہیں. اگر یہ 50 برس کا بھی ہو جائیں گے اور آپ 80 برس کی ہو جائیں گی, سمجھانے کا حق تو آپ کو پھر بھی رہے گا. بڑا ہو جائے تو اس کو سمجھا نہیں سکتے, یا کوئی قاعدہ نہیں ہے. اور ایک کام آپ یہ کیجئے, ایک تو دعائیں کیا کیجئے, نمازوں کی پابندی کیجئے, ہر نماز کے بعد دعا کیجئے. اور دوسرا یہ کہ جو 4 چیزیں میں نے ابھی بتائی تھیں, چاروں قل اور آیت الکرسی, الحمد شریف, یہ 6 چیزیں پانی پہ پڑھ کر دم کر کے آپ خود بھی پئیں, ان کو بھی پلائیں, اوروں کو بھی پلائیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس سے ذہن ان کا صحیح ہوگا. اور سورۃ الفرقان کی جو آیت میں نے ابھی بتائی تھی, ربنا ھب لنا من ازواجنا, یہ آیت پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کیجیے. آخری سوال مولانا صاحب, کھیت فروخت کیا ہے لیکن پیسے ادا نہیں ہو رہے, ہمارے پاس وقت بہت کم ہے, دعا بتا دیجیے. بس آپ یہ کیجئے, ایک تو یا قاضی الحاجات پڑھیے, اور دوسرے بھائی صاحب سے یہ کہیے کہ بھائی صاحب پوری رقم ایک ساتھ دینا مشکل ہے تو قسطوار دے دیجئے, لیکن بہرحال ادائیگی شروع ہوگی تو کسی نہ کسی وقت پوری بھی ہو جائے گی. بہت شکریہ مولانا صاحب اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے اور ناظرین کی بھرپور رہنمائی کے لیے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے, اور انشاءاللہ آپ سے ملاقاتوں کا سلسلہ ناظرین کے ساتھ ہمارے ساتھ جڑا رہے. تو ناظرین, یہاں ہم پروگرام کا سلسلہ ختم کر رہے ہیں, لیکن کچھ ہی دیر میں زی سلام پر بلا توقف 25 اہم خبروں کا سلسلہ شروع ہونے کو ہے. زی سلام دیکھتے رہیں, ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.